बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढेंडसा और आप देख रहे हैं ST TV। पेट्रोलियम में जो सब्सिडी थी, यानी जो महंगे दामों ख़रीद के सस्ते दामों में बेचा जा रहा था, उस गैप को ब्रिज कर दिए गए। लेकिन अभी भी जो और टैक्सेस हैं उनकी बातचीत अब अगले बजट के साथ है, लेकिन स्टिल IMF के साथ हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हुए नज़र नहीं आ रहे, या कम से कम ये सेम्बलेंस नहीं आ रही कि हमारा स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट उनसे अगले चंद दिनों में या कभी भी करीब में हो जाएगा। उसकी वजह से जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है मार्केट में, और कैपिटल मार्केट में भी और करेंसी मार्केट में ख़ास तौर पे, जिसकी वजह से फ्लाइट पोर्टफोलियो भी और दूसरी तरफ से भी हो रही है और रुपया जो है अपनी वैल्यू शेड करता जा रहा है। इससे क्योंकि डॉलर में ख़रीदना होता है, महंगा दामों में और महंगा मिलेगा, और एक दफ़ा फिर ख़तरा है कि अगर जल्द कोई एग्रीमेंट ना हुआ तो सब्सिडी जो है वो उसका एलिमेंट फिर दोबारा वो गैप आना शुरू हो जाएगा, और ये एक विशियस साइकिल है, और जिसकी वजह से हालात इकनॉमिक जो हैं वो पिक्चर बड़ी बैड होती जा रही है। हम हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी। उनसे पूछते हैं, अभी मैंने ये जो बात की, आप क्या कहते हैं, क्या किया जाए? देखिए ताहिर, बजट जो कि 10 तारीख को पेश किया गया था, आम हालात में वो बड़ा डिसेंट डॉक्यूमेंट होता, लेकिन चूंकि वो IMF के प्रोग्राम को बहाल करने के लिए पेश किया जाना था, तो उसमें काफ़ी सारे जो लेकूनाज और इफ्स एंड बट्स थे, जिसकी वजह से कि वो बजट जो है वो अमलन इस वक्त कहीं नहीं है, इररेलेवेंट हुआ पड़ा है। ज़ाहिर है। उसके साथ साथ हुकूमत की जो पॉलिसी है, ये 16 अप्रैल से 12 अप्रैल से इस नई गवर्नमेंट के आने के बाद, अगर उसको मैं सादा अल्फाज में देखूं तो हम 100 डंडे भी खा रहे हैं और 100 प्याज भी खा चुके हैं। यानी कि अगर यही सारा इजाफा यकमुश्त कर लिया जाता तो आपका रुपया कम से कम स्टेबल होता और IMF बजट में आपको इतना ज़्यादा इंटरफियर ना कर रहा होता। फौरी तौर पे आते ही कीमतें बढ़ा दी जाती, वो जो भी था उसका जो भी जवाब बताया जाता, पिछली हुकूमत का गलत फ़ैसला था, क्रूड ऑयल बढ़ गया है, जो भी है, तो वो होता तो इस हुकूमत को उसका पॉलिटिकल बैकलैश भी ना देखना पड़ता और IMF के साथ फौरी तौर पे मामला जो है वो भी चल पड़ते और ये जो बजट एक प्रायर एक्शन ना बन जाता। अब मसला ये है कि बजट भी एक प्रायर एक्शन है और बजट के इसीलिए नंबर्स और हर चीज़ जो है वो दो है, हर चीज़ नहीं वो इस वक्त तीन है, बल्कि इस वक्त आपके बजट के नंबर्स रीअलाइन हो रहे हैं। हाँ। पर्सनल इनकम टैक्स पे नई स्लैब जो है और नई जो परसेंटेजेस हैं वो शेयर की गई है IMF के साथ, ये तो बड़ी खबर है कि उनसे एक फाइनल नोट लिया जा सके। तो ये आने वाले चंद दिनों में ये हो रहा होगा। तो एक मिनट, यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि वो 300 अरब वाला जो एक प्रपोजल था वो अडॉप्ट किया जा रहा है? मुझे नहीं पता पर्सनल इनकम को डबल करने वाला, मुझे नहीं पता उसका फाइनल इम्पैक्ट क्या आएगा। वो हुकूमत और IMF जो है वो किस फार्मूला पे एग्री करेंगे, लेकिन ये बहरहाल एक उनके साथ शेयर हुई है IMF के साथ कि जिसमें कि नई परसेंटेजेस और नई स्लैब जो हैं वो उनको साथ शेयर की गई है कि जी ये करने को। तो इस वक्त जो आज की सूरत हाल है, अब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गई, डीजल प्राइसेस बढ़ गई, जो एक नया इम्पैक्ट आएगा अभी मज़ीद वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का बढ़ना है। ये जो 8 रुपए पीछे बढ़े, ये तो अभी NEC ने अप्रूवल दी है ना, अभी इसको पार्लियामेंट ने अप्रूव करना है, वो कैबिनेट ने अप्रूव करना है। अभी आपका जो गैस टैरिफ है 46-46% उस पर भी है, वो बढ़ेगा। तो ये सारा कुछ जो है ये एक तरफ तो आपके रेवेन्यू को बिल्डअप करने में मदद देगा, जो एनर्जी सेक्टर डेट है उसको रोकेगा बिल्डअप होने में, लेकिन उसके साथ इसका जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो जो 11.5% वाला फिगर था वो तो अब हवा में उड़ जाएगा। तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये एनर्जी प्राइसेस बढ़ने के साथ इस पे इन्फ्लेशन में एकदम से इजाफा आना शुरू होगा। सेकंड जो राउंड ऑफ एडजस्टमेंट, मैं इसको महंगाई नहीं कहना चाह रहा, नाज़रीन को डराने के लिए मैं एडजस्टमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो सेकंड राउंड ऑफ एडजस्टमेंट जो है वो 1 जुलाई से अगले माली साल से शुरू होगा, जब ये लेवीज आएंगी, जब ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवीज जो कि अब 30 रुपये से बढ़ा के 50 रुपये पर लीटर कर दी गई हैं। तो जस्ट नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि 30 रुपये पर लीटर भी ये उस वक्त करना पड़ी थी 2018 में, जब PMLN का आखिरी बजट था और ये एक अच्छी तजवीज़ थी मुफ्ता साहब की कि
وفاق چونکہ اس کے ریونیو کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو سیلز ٹیکس کی جگہ پی ڈی ایل لگا دی جائے. سیلز ٹیکس چونکہ 17% ڈویزیبل پول میں چلا جاتا ہے, صوبوں میں تقسیم ہوتا ہے, جو لیوی ہے وہ صرف وفاق کے پاس رہتی ہے. تو وفاق کے اخراجات کو مینیج کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت پی ڈی ایل کا آپشن دیا تھا جو کہ 30 روپے پر لیٹر تک میکسیمم جا سکتا ہے. اب وہ 50 روپے پر لیٹر کر دیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ سیلز ٹیکس اب زیرو ہو جائے گا, پی ڈی ایل جو ہے وہ گریجولی حکومت بڑھاتی رہے گی, اسی حساب سے ریٹ بڑھ رہا ہوگا. لیکن پی ڈی ایل تو اتنا براڈ بیس تو نہیں ہو سکتا, سیلز ٹیکس تو ہر چیز پہ لگتا ہے. نہیں میں پیٹرول پہ کر رہا ہوں, آپ کا پیٹرولیم پہ بھی تو سیلز ٹیکس تھا نا. ہاں وہ تھا, اس کا باقی چیزوں کے سیلز ٹیکس سے تو کوئی اچھا تعلق ٹھیک ہے, نہیں. باقی تو ہاں میں سوری ہاں میں سمجھا کہ ٹوٹل نہیں سیلز ہاں ٹیکس ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک ہے. پیٹرولیم پروڈکٹ سے سیلز ٹیکس ہٹ جائے گا, اس کی جگہ پی ڈی ایل جو ہے وہ گریجولی لگتا رہے گا. یہ سچویشن جو ہے وہ اس وقت تک ٹھیک ہے جب تک کہ برینٹ کی پرائس جو ہے وہ 130 پہ رہتی ہے, ایک آج 120 پہ ہے, یہ 120 کے پہ اوور کر رہی ہے. لیکن اگر یہ بڑھنا شروع کرتی ہے یہاں سے تو پھر حکومت کے لیے مشکلات بن سکتی ہیں. تھوڑا سا اس میں مارجنل کو 1.2% کا فرق دیکھا آج سے اور کل سے, کمی آئی ہے, لیکن یہ اسی راؤنڈ رہیں گی اور اس طرح کی قیمتیں چل رہی ہوں گی. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ڈیلے ہونے کا جو دوسری ایک رزلٹ نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے کہ روپیہ کسی طرح سے رک نہیں رہا ہے. اس کی گراوٹ کا سلسلہ جو ہے, ڈالر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج پھر انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ ہائیسٹ ہے, جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں ڈالر 208 پہ بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں جو ڈالر ڈیپریشیٹ ہوتا جائے گا, آپ کا امپورٹ بل روپوں میں وہ مزید مہنگا ہوتا جائے گا پیٹرولیم پروڈکٹ کا, اور اس حساب سے پھر اس کا جو کل میں نے اسی سیٹ پہ ایک پرومیننٹ, کل یا پرسوں, کل شاید میں نے ایک بزنس مین کا, لیڈنگ بزنس مین کا انٹرویو کیا. اس نے ایک یہ ڈیمانڈ بھی ریز کی ہے کہ اب ڈالر 105 پہ 200 پہ اگر آ گیا ہے تو اس کو دوبارہ ری ایڈجسٹ پرانے کے اوپر کرنے کی کوشش نہ کیجیے. تو گورنمنٹ پہ یہ بڑا پریشر ہوگا. میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کر پائے گی. یعنی آپ اس کے لیے ری ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہیوج چنک 2-4 بلین ڈالر ہونے چاہیے جو آپ اوپن مارکیٹ میں سیل کریں. ہاں بالکل ٹھیک تو ہے, تب جا کے 28 روپے بڑھ چکا ہے یہ اپریل سے لے کے اب تک, تو آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے پاس, آپ انڈیا تو نہیں ہے کہ 600 ارب ڈالر کا آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز پڑے ہیں اور آپ دڑا دڑ اپنا مارکیٹ میں پھینک کے اپنا روپے کو اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. تو میں اس کو ایڈجسٹ ہوتا نہیں دیکھ رہا. لیکن اس وقت ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انفلیشن ہے اور یہ جو فسکل کنسالیڈیشن یعنی تھوڑی سی گروتھ کو روکنا ہے, یہ کہیں ریسیشن میں تبدیل نہ ہو جائے. اور اس سارے موقع پہ جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں ان کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے. جو بجٹ میں ایک نمبر جو ابھی تک اس کی کلیئرٹی نہیں دی گئی, لگ یہ رہا ہے کہ جو 28 ارب والا ہے سبسڈی, یہ صرف 3.5 مہینے کے لیے بجٹ کی آپ کو گئی. یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکسٹائل میں, خاص طور پہ ہوم ٹیکسٹائلز میں, اور یہ جو گروتھ بڑی آئی تھی جس کے نتیجے میں بیک اینڈ میں ملتان میں اور فیصل آباد میں وہ لومز بھی شروع ہو گئیں, اور جننگ مننگ کے جو کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے نا لوہے کر کے وہ تول کے بیچنا شروع ہو گئے تھے, وہ دیور بیک ان ایکشن اینڈ آل. یہ جو پرائس کا ان پٹ آئے گا اس وقت انرجی کا, کیونکہ گیس پہ چلتی تھی وہ, گیس کا اور وہ سارا, اس کے بعد یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک کمپیٹیٹیو ہو سکیں گی. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو آرڈر ہیں, آپ کا خیال ہے کہ اتنا کانفیڈنس اب جو مارکیٹ کا شیٹر ہوا کہ پاکستان از اے ریلائبل سپلائر اور ناٹ, وہ دوبارہ گین ہم کر سکیں گے؟ تو یہ نہ ہو کہ جیسے ہم نے پہلے ایک زمانے میں دیکھا تھا, اس وقت تو سری لنکا بھی تھا اور بنگلہ دیش, لوگ فیکٹریاں ڈبوں میں بند کر کے اور ان 2 ملکوں میں لے گئے تھے, اور جو جگہ تھی اس پہ ریئل اسٹیٹ. دیکھو طاہر, اس کا بہت سارا دار و مدار اس ہفتے کے فاٹف کے ڈیسیژن پہ ہے. ہوپ فلی پاکستان چونکہ اپنی جو آخری ریکوائرمنٹ تھی یو این ڈیزگنیٹڈ لسٹ پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور جو انڈیویجولس تھے ان کی افیکٹو پروسیکیوشن وہ بھی کر چکا ہے. تو مجھے کافی امید ہے کہ اس دفعہ یہ گرے لسٹ سے نکل جائے گا. اور یہ میں صرف ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ جو مارچ 2022 تک کے ایکشنز ہیں یہ ان کا ریویو اس وقت ہو رہا ہے, تو کافی کچھ ہو چکا ہے آلریڈی. تو ہوپ فلی اگر وہ نکل جاتا ہے تو آپ کا ایک جو مارکیٹ کا کانفیڈینس ہے گلوبل مارکیٹ کا, وہ اس میں کافی ساری پازیٹیوٹی آ جائے گی. اس کے ساتھ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جاتا ہے تو پاکستان شوڈ بی ایبل ٹو
manage some of the تھریڈ کو damage. پکڑ کے جوڑ کے آگے. کچھ damage اچھا ایک control. آخری چیز یہ بتائیں کہ مجھے پتا ہے ریئل اسٹیٹ میں نہیں ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ آج میری ایک سائزیبل ٹائکون تو نہیں کہنا چاہیے بٹ ریئل اسٹیٹ کے بندے سے بات ہو رہی تھی. اس نے مجھے کہا ہے کہ ایک تو وہ بے نامی والا چکر تھا، اس میں بڑی تنگی ہو رہی ہے اب. دوسرا جو گھر کے اوپر انہوں نے لگا دیا ہے ٹیکس، اس سے یہ ہے کہ پراپرٹی ہولڈ کر کے مارکیٹ میں کرنا وہ بڑا اکنامیکل اس طرح سے نہیں رہا. تیسرا جو فیئر پرائس ویلیو کا ایک ہم نے جو سلوگن سنا ہے وہ اب یہ ہے کہ جو ریئل میں آپ نے سستی خریدی ہوئی ہے وہ فیئر پرائس کو اسلام آباد کے تو پیرافریز میں ظاہر ہے بن رہی ہیں، جو یہ اسٹار ویو سٹی ہے وہ بھی پیرافریز میں ہے اور آگے تو وہ ریئل اسٹیٹ نسبتاً اسلام آباد سے سستی تھی تو وہاں پہ بھی اسٹیگنیشن نظر آتی ہے. دیکھیے یہ تھیوریٹیکلی بڑے اچھے اقدامات ہیں کہ آپ کے نان پروڈکٹیو ایسیٹس جو ہیں ان پہ مارکیٹ میں لے ٹیکس لگ رہا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے یہ 2-3 جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں چیلنج ہو جائیں گے کورٹ میں اور کورٹ ان کو وائڈ قرار دے دے گی کہیں نہ کہیں پہ. وائڈ قرار دے دے اب یہ دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پروونشل ٹیریٹریز میں پراپرٹی پہ ٹیکس نہیں لگا سکتی ہے، بس بڑی سمپل سی چیز ہے. تو وہ صوبوں کا کام ہے، صوبوں میں تو پھر صوبے لگائیں گے. صوبوں میں دیکھا پنجاب کا بجٹ آیا، انہوں نے ایک کنال کے اوپر ایک فکس ٹیکس جو ہے ایک کنال کے گھر پہ فی کنال 1 لاکھ روپیہ سالانہ پراپرٹی ٹیکس رکھ دیا. اچھی بات ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو اگر آنا چاہیے تو ان کو ویلتھ ٹیکس کی طرف آنا چاہیے. تو ویلتھ ٹیکس یہ لیں جو ہاں ویلتھ ٹیکس تو ایک سپر ٹیکس لیں، ویلتھ ٹیکس لیں. ہاں وہ تو رہنا چاہیے. لیکن یہ جو پراپرٹی کی ایک فیئر ویلیو ہے یا آپ جو پریزمپٹیو انکم کی بات جو کی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس پہ پریزمپٹیو انکم تو پھر ایک اور بھی انہوں نے کیا ہے، وہ مطلب ڈاکومنٹ ہم دیکھنے کا میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے تو وہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی وہ ایڈجسٹمنٹ کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ ری ایمبرس کرو آپ جا کے. وہ تو پچھلے سالوں کی نہیں ملی ہوئی آپ کو. آپ نے ٹیکس دیا ہے تو آپ کا 40,000 زیادہ چلا گیا تو اگلی دفعہ آپ 40,000 کم کریں ایڈجسٹمنٹ آپ کو مل گئی. بجائے ایڈجسٹمنٹ کے اس کے کہ دیں پورا اور ری ایمبرس ہوگا، وہ آج تک کبھی وہ تو انڈسٹریلسٹ کو بھی نہیں ملتا. تو اس قسم کی کئی چیزیں انہوں نے ایسے کی ہیں جو مجھے بجٹ آپ کے خیال میں دوبارہ بنانا پڑے گا. بجٹ تو بن گیا نا، بجٹ آپ کو دوبارہ کیا بنانا، آپ کو ریونیو پورا کرنا ہے. ریونیو پورا کرنے بات یہ ہے کہ فزیکل سائیڈ اگر پوری آپ نے ٹنکر کرنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مانیٹری سائیڈ نہ ہو، پی ایس ڈی پی نہ ہو. دیکھیے الیکٹریسٹی کا آپ نے کر دیا، جو انرجی پرائسز ہے وہ آپ کی ساری بڑھ جائیں گی. جو پرسنل انکم ٹیکس پہ جو ایشو ہے وہ بڑھ جائے گا، وہ بڑھ جائے گا. پی ڈی ایل جو ہے وہ لگنا شروع ہو جائے گا. بس 2 ایشو جو رہ جائیں گے جو کہ شاید ان چیزوں سے پورے ہو رہے ہوں گے یا کچھ ایکسپینڈیچر کرٹیل کرنا پڑیں گے. نہیں مطلب وہ ہے آپ کا 800 ارب کا پروونشل سرپلس جو نہیں آئے گا اور 200 ارب کا جو جی آئی ڈی سی ہے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس وہ نہیں آئے گا. تو 1 ٹریلین کا وہاں پہ گیپ جو ہے وہ آپ کو پڑ رہا ہے. وہ 1 ٹریلین کا گیپ آپ کی پی ایس ٹی پی کاٹ دیں گے. لیکن وہ ہمیشہ کٹتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے نا، اگر انفلیشن 18 یا 19 پہ چلی جاتی ہے تو انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ جائے گا 2% کے قریب. اگر وہ بڑھ جائے گا تو جو ٹریجری بلز ٹی بلز ہوتے ہیں پی آئی بیز یا جو آکشن پیپر ہوتا ہے جو گورنمنٹ پیپر ہیں وہ جو ایک ایکسپائر ہوا اس کو ری رول کرتے ہیں تو وہ اس کو ڈیلے کرنا شروع. تو جو سرمایہ ہے کریڈٹ وہ مہنگا بھی ہو گیا ہے اور سکیئرس بھی ہو گیا ہے. مطلب مانیٹری ٹائٹننگ بھی، یہ تو بڑے مشکل حالات ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں کیسے سروائیو کروں گا. What do you think? We are passing through unusual times. یہ ورلڈ نٹ وی، میں اور آپ یا پاکستان، پوری دنیا انیوژل ٹائم میں سے گزر رہی ہے. اور اس میں سے جو ریزیلینٹ اکانومیز ہوں گی وہ کوپ کر جائیں گی، سروائیو کر جائیں گی. جو ریزیلینٹ اکانومیز نہیں ہوں گی وہ شاید ایک لمبا عرصہ ریسیشن میں رہیں گی. آج کا ریسیشن تو یہ ہے نا، اس وقت ریسیشن تو ہے، اب اسٹیگنیشن ہونے جا رہی ہے. اسٹیگفلیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت کا جو آپ کو ایک ہی ہے جو موٹو ہونا چاہیے یہ انڈیویجولس کے لیے بھی، حکومتوں کے لیے بھی، بزنسز کے لیے بھی، اور وہ ہے کفایت شعاری، ریشنلائزیشن ان یور ایکسپینڈیچرز. چاہے وغیرہ یہ روٹی 4 مل کے کھائیں تو ریشنلائزیشن آف ایکسپینڈیچر ہے. آپ کیا کریں گے؟ جوائنٹ فیملی کی طرف چلے جائیں. طاہر آپ کیا کریں گے جب آپ کے پاس پکچر پوری طرح بڑی کلیئر ہے نا؟ تو کار پول کرنا شروع کریں گے. چلیں آخری چیز ایک میں بتاتا ہوں، ختم کرتے ہیں، بڑا لمبا ہو گیا اس پہ. تو یہ ایسا ہے کہ بات لمبی ہو سکتی ہے. آخری مجھے بتائیں،
ان سے غلطی نہیں ہوئی گورنمنٹ سے IMF کو جو ڈیل کرتے وہی والی جو اسد عمر بلکہ اس سے زیادہ گریو میں نے وہی شروع میں کہا نا کہ بہت بڑی 100 ڈنڈے بھی کھا لیے ہم نے اور 100 پیاز بھی کھا لیے. آج تک کے لیے اتنے آپ نے باتیں سن لی. یہ ٹاپک ایسا ہے جو عام پبلک کے دل کے بھی بہت قریب ہے, تو اس لیے ہم اس کے اوپر بات اور ہم خود بھی سفر کر رہے ہیں. میں بھی 100 کلومیٹر پلس مجبوری مجھے گاڑی چلانی پڑتی ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ جب پیٹرول ڈلواتے ہیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کے روز کی. تو دیکھیں دعائی کر سکتے ہیں ہم, کیونکہ جو دوا کرنے والے تھے وہ تو بڑی بیٹر میڈیسن ہے جو اس وقت آ رہی ہے, اور اگلا جو سال ہے اس میں بھی دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں, اور ہو سکے تو اپنے کمنٹس بھی دیں.